बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज जुम्मा है और जुम्मे के दिन आपके इल्म में है कि हम स्पेशल ट्रांसमिशन करते हैं। स्पेशल हमारा प्रोग्राम होता है जिसमें हम ख़तीब हज़रात को गाइड करते हैं, खुतबा जुम्मा की मवाद कह लें, तैयारी कह लें, और साथ हम अपने जो शहरी हैं, नमाजी हैं, उनको भी हम अपील करते हैं कि आप हमारे स्पेशल प्रोग्राम को सुनें। तो जुम्मे के दिन दरूद पाक की कसरत जो है उसको नहीं बोलना, ख़ास तौर पर असर और मगरब के दरमियान जो टाइम है उस वक़्त आपने ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ना है। वैसे भी अपना मामूल बनाए कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ आप दरूद पाक पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहिए। इसकी बड़ी फजीलत है, बड़ी बरकत है, बड़ी अहमियत है, और तमाम जो मुश्किलात का हल है वो दरूद पाक के अंदर छुपा हुआ है। ख़वातीन हज़रात, आज हमारा मौजू है वला तफ़र्रकू, तफ़र्क़े में मत पड़ो। आज मौजू रखने की वजह ये थी कि इसराइल के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, वो आगे बढ़ता जा रहा है। हमास के ऊपर उन्होंने जुल्म किया, फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म किया, और इससे पहले भी आप देखिए कि हमेशा हम ख़बरें सुनते आए हैं कि इसराइल इतने बंदे हलाक कर दिए। दूसरी तरफ जो मुकाबले में लोग थे वो कमज़ोर हैं। मजमूई तौर पे तो मेरे नज़दीक तो ये है कि जो मुल्क जहाँ पर है उसको वहाँ सुकून से रहना चाहिए, और अपने आप को इल्म से, फ़हम से एनर्जी आनी चाहिए, ताकि जो इल्म है, फ़हम है, उससे आगे चीज़ें बढ़ती हैं। और दोहा के ऊपर भी इसराइल ने हमला किया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ बहुत सारी बातें की गई। गुज़श्ता रोज़ भी हमने इसके ऊपर प्रोग्राम किया जिसमें हमारे जनरल साहब तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने बात की कि जो अलामिया सामने आया है वो चीज़ें उस अलामिये में शामिल नहीं जो गुफ्तगू में की गई। तो बात यह है कि वहाँ पे एक तो हमारे जो वज़ीर आज़म हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पूरी गर्जदार आवाज़ के साथ, पूरी जुरत और बहादुरी के साथ जो बात की। और मैं तो कहता हूँ कि जब उनकी एंट्री हो रही थी तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई एक शेर अपनी एंट्री ले रहा है, दाखिल हो रहा है हॉल के अंदर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो किसी जमात की वहाँ नुमाइंदगी करने नहीं गए थे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गए थे। और मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान का इस मौके के ऊपर वहाँ जाना बड़ी अहमियत का हामल था, क्योंकि अभी हमने करीब ही इंडिया को शिकस्त दी। फिर उसके बाद देखिए कि हमारे पास माशाल्लाह सुपर पावर है, और जितने भी इस्लामी ममालिक के सरबराहान वहाँ इकट्ठे हुए थे, किसी मुल्क के पास एटमी टेक्नोलॉजी नहीं थी और नहीं है। लेकिन इसलिए मैंने ये बात की है कि अहमियत पाकिस्तान की बढ़ जाती है। आज जब हमने बात करनी है वला तफ़र्रकू, तफ़र्क़े में मत पड़ो, तो ये हमारा अपने उलमा हज़रात से अपील है, दरख्वास्त है कि वो भी इस मौजू के ऊपर बात करें। हज़रत इकबाल ने भी कहा था, आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमीयत से थी, आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमीयत से थी, जब ये जमीयत गई दुनिया में रुसवा तू हुआ। यानी कि जब इत्तेहाद ख़त्म हो जाता है तो फिर बंदा पारा पारा हो जाता है। फिर इकबाल ने कहा था, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। हज़रत इकबाल ने 19 नवंबर 1926 के अंदर एक खुतबा दिया था। उसमें भी उन्होंने कहा था कि मैंने रिसर्च बहुत किया, बड़ा मुताला किया है, पूरी दुनिया को मैंने घूमा है, देखा है, लेकिन मैं इस नुक्ते के ऊपर पहुंचा हूं कि उम्मत मुसलमान का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि उम्मत मुसलमान के अंदर इत्तेहाद नहीं। जब सल्तनत उस्मानिया के ऊपर अटैक हुआ, पारा पारा किया गया, तो उस वक़्त भी हज़रत इकबाल ने अशार कहे थे, और उसके अंदर दर्ज था कि ये जो नमाजी या हाजी होना ज़रूरी तो है, लेकिन उसकी अहमियत उस वक़्त ज़्यादा बाबरकत हो जाती है, बढ़ जाती है, जब वो हुक्मरान, वो लोग इस्लाम से जुड़ जाए, कुरान से जुड़ जाए। तो आज हमने अपने 3 मेहमानों को ज़हमत दी है। मेरी मुराद मुफ्ती शाहिद महमूद मदनी साहब है, आपके इल्म में हैं, माशाल्लाह मारूफ़ माहिर तालीम हैं, ट्रेनर हैं और मुसन्निफ़ हैं। इसके अलावा माशाल्लाह आसरा फाउंडेशन के सरपरस्त हैं। 80 से ज़ायद कंजुल ईमान बीकन स्कूल की ब्रांचेस का नेटवर्क
پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر کام کر رہا ہے۔ فری ایمبولینس کا سلسلہ ہے۔ ابھی شکرگڑھ کے اندر جو سیلاب نے متاثر کیا ڈسٹرکٹ نارول کو، وہاں سب سے زیادہ انہوں نے کام کیا، اور ہمارے وہاں عدنان عاطف صاحب ہیں AC، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، تو ان سے بھی ان کا رابطہ رہا، اور ظاہر ہے مل جل کے سارا کام ہوتا ہے۔ تو میں مفتی صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جس طرح آپ ماشاءاللہ مسلسل کام کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد عمران انور نظامی صاحب، آپ ماشاءاللہ خطیب ہیں دربار فرید الدین گنج شکر پاک پتن شریف میں جو درگاہ ہے، خانقاہ ہیں، وہاں جمعہ پڑھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہیں جامعہ علمیہ اچھرا لاہور، علوم اسلامیہ میں آپ نے فاضل درس نظامی بھی ہیں، PhD بھی آپ نے کر رکھی ہے، اور ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں۔ میں آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں آنے پہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ ممتاز احمد ربانی صاحب، آپ پرنسپل ہیں المصطفیٰ قرآن کالج بیدیاں روڈ لاہور، عالم دین ہیں، خطبہ جمعہ دیتے ہیں، دوستوں کے دوست ہیں، یاروں کے یار ہیں، اور بڑی ہی اچھی گفتگو فرماتے ہیں، جچے تلے الفاظ میں اور ریفرنس کے بات کرنا کے ساتھ ان کا بات کرنا ان کا ترا امتیاز ہے۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ سب آج کا موضوع عالمی منظرنامے کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے، اور آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور جس بڑے بڑے نقصانات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، عالمی قوتیں جو ہیں وہ مسلم کنٹریز پہ ون بائی ون ایک ایک کر کے جس طرح اٹیک کر کے کمزور کر رہی ہیں اور جشن منا رہی ہیں، یہ جہاں ہمارے لیے المناک اور تکلیف دہ ہے، وہاں سوچنے کا بھی مقام ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ اسلامی ممالک ہونے کے باوجود ہم صرف دو حرفی احتجاج کی بجائے، صرف مذمتی الفاظ اور ریئیکٹ کی بجائے صرف اور صرف ایک پریس ریلیز یا ایک بیان جاری کر کے تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں؟ جی شاید وجہ یہ ہے کہ ہم جس موضوع کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا شکار ہو گئے، ہم تفریقوں میں، ہم اپنے اپنے مفادات میں پڑ گئے، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ سورہ آل عمران 103 آیا میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ اور پھر اس پوری آیت کا منظرنامہ فرمایا اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں پہلے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت اور الفت ڈال دی، پہلے بکھرے ہوئے تھے، لڑائیوں میں پڑے ہوئے تھے، تو پھر تمہیں اللہ نے الفت دی اور اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے کنارے پہ تھے کہ اللہ نے تمہیں اس قرآن اور دین اور نبی علیہ السلام کی برکت سے نجات عطا فرما دی، اور اللہ اسی طرح آیات بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ اس آیت میں جو حبل اللہ ہے، جس کو ہم سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو تھام لیں، رسی سے مراد ہے قرآن کریم۔ احادیث میں واضح طور پہ اس پہ فرمایا گیا، فرمایا یہ جو رسی ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا، رسی کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا گیا، اور اس کی تفسیر جب حدیث میں آتی ہے، فرمایا ان ھذا القرآن سبب طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم فتمسکوا بہ فانکم لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا۔ فرمایا اس حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، اور یہ قرآن کیونکہ نازل ہے من السماء الی الارض، آسمانوں سے زمین کی طرف، تو فرمایا اس کی ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی شایان شان، اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر اس کو پکڑے رکھو گے اور اس رسی کے ساتھ جڑے رہو گے، نہ گمراہ ہوگے اور نہ بہکو گے۔ آج دیکھیں عالمی منظرنامے میں ہم سارے ہی چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو، لیکن اتحاد کا بنیادی اصول جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے وہ ہے کہ عالم اسلام کے مفادات کیا ہیں، عالم اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کی جتنی ہماری
جو اسلام کی ہم سے جو ڈیمانڈ ہے وہ متحد رہنا ہے. وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ متحد ہو جائیں. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے اور یہاں پہ اوس و خزرج قبیلوں کی لڑائیاں چل رہی تھی, قتل و غارت ہو رہی تھی, قبیلوں کے قبیلے تباہ ہو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی علیہ السلام کو بھیج کے قرآن نازل کر کے ان کے درمیان محبتیں اور مواخات کروائی, جس کے نتیجے میں اب وہی جو کل تک اپنے خاندان آپس میں لڑ کے مروا چکے تھے, اب وہ جب طاقت کی علم بنے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آئے, تو پھر ان لوگوں نے اسلام کے پرچم کو دور دور تک بلند کر دیا. تو آج بھی عالم اسلام کو جتنی مسلم کنٹریز ہیں وہاں ضرورت ہے کہ ایک نہ صرف جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں کہا COC کا حوالہ دیا, تو اس یہ تو ضرورت تھی, لیکن جس طرح کا ہمارا بیانیہ وہاں سے آیا, اس بیانیے اس پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ اللہ کی رسی کو تھامنا ہے, مضبوطی سے پکڑنا ہے, لیکن جب ہم معاذ اللہ اس رسی کو نہیں تھام رہے تو اس کا جو نقصان ہمیں ہوا اس پہ اب بات کریں آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب, آج کا جو ٹاپک ہے یہ اگر ہم عالمی تناظر میں دیکھیں تو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ امت مسلمہ اگر ہم اس کی تاریخ کو دیکھیں تو جب بھی امت مسلمہ پہ مشکل وقت آیا ہے تو اس کی وجہ یہی بنی ہے کہ آپس میں اتفاق و اتحاد جب ختم ہوا ہے یا تفرقہ بازی پیدا ہوئی ہے یا اختلاف پیدا ہوا ہے تو یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. قرآن مجید نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ اے مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ ڈالا, علیحدہ علیحدہ ہو گئے, گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے اور آپس میں اختلاف کیا, حالانکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں اور تمہارے پاس بھی واضح نشانیاں آ چکی ہیں کتاب و سنت کی صورت میں. لہٰذا ایسا نہ کرنا, اور اگر ایسا کرو گے تو وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اگر پھر بھی اختلاف کرو گے, تفرقہ بازی کرو گے, علیحدہ علیحدہ رہو گے اور گروہوں میں تقسیم رہو گے اور ایسے ہی محسوس کرتے رہو گے اور دوسروں کو بھی محسوس کرواتے رہو گے کہ ٹھیک ہے آج فلاں پہ حملہ ہو گیا ہے تو ہماری باری ابھی نہیں آئی, ہمیں کچھ نہیں ہوا, ہم بچ گئے ہیں, آج دوسرے ملک پہ حملہ ہو گیا ہے تو ہم بچ گئے ہیں. اگر اسی طرح تم خاموشی اختیار کیے رکھو گے تو پھر ایک نہ ایک دن باری تمہاری بھی آئے گی. تو قرآن مجید نے اسی لیے واضح کیا کہ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جو تفرقے میں رہتے ہیں, اتفاق و اتحاد اختیار نہیں کرتے, باہم سر جوڑ کر نہیں بیٹھتے, اپنی قوتوں کو یکجا نہیں کرتے, وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان کے لیے دردناک عذاب اور سزا ہوتی ہے. اس آیت کی تفسیر میں حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا اور پوری تاریخ اسلامیہ کو چند جملوں میں انہوں نے سمو دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو منع کیا ہے کہ تم تفرقے میں نہ پڑنا, اختلافات کی رو میں نہ بہہ جانا, بلکہ اتفاق رکھنا, اتحاد رکھنا. کیوں کہ اگر تم اتفاق و اتحاد رکھو گے تو تمہارا دشمن تم سے ڈرے گا. اور آپ نے پھر ذکر کیا, آپ نے بتایا کہ خلافت راشدہ کے بعد امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد جب ہوا تو پھر اور زیادہ اللہ رب العزت نے قوت اور طاقت عطا فرمائی. لیکن جب اسپین میں 800 سالہ حکومت کے بعد اختلاف و افتراق کی وجہ سے وہ حکومت ختم ہو گئی, پھر اختلاف و افتراق کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا. صحیح. یہ ہم نے بریک لینی ہے. خواتین حضرات, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. جمعہ ہے, جمعہ کے دن آپ نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے. بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے تو ممتاز ربانی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ احادیث مبارکہ آج کے موضوع کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہیں. جائیے گا کہیں مت, ملتے ہیں بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آج جمعہ ہے۔ آج جمعے کے دن ہم نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اور خاص طور پہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ کہ اپنے چھوٹے بچوں کو جمعے کے لیے تیار کرنا ہے۔ بڑا ایک اچھا وقت تھا، ہمیں ابھی تک یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ماں خصوصی طور پہ ہمیں نہلاتی تھی، نئے کپڑے پہناتی تھی، اور ہم اپنے والد گرامی کی انگلی پکڑ کر مسجد کی طرف جاتے تھے۔ ایک بڑا اچھا تربیت والا معاملہ تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے بچے جو مسجد کی پاکی ناپاکی کو سمجھتے ہیں، ان کو تو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے جانا چاہیے، لے جانا چاہیے۔ جو ہمارے تھوڑی سی سختی کرتے ہیں بعض جگہ پہ، یہ سختی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی ترکی کے میرا خیال ہے کہ محرک نے، مصنف نے کہا تھا کہ جس قوم کی، جب مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے سے چھوٹے بچوں کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی تو سمجھنا کہ خسارے میں چلے گا۔ تو آج میرا خیال ہے مجموعی طور پہ یہی صورتحال ہے۔ ربانی صاحب سے ہم سوال بریک سے پہلے کر چکے ہیں، اور حضرت اقبال نے کہا تھا ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ جی ربانی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پیر صاحب قبلہ، بہت شکریہ کہ آپ نے موجودہ سینیریو میں جمود کو توڑ کے تحرک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ خاص طور پہ فلسطین کے حوالے سے ہمارے ہاں ملت اسلامیہ میں ایک جمود کی کیفیت ہے۔ ہر فرد، ہر اسٹیٹ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہم نے صرف اپنی ہی حفاظت کرنی ہے، ہم نے صرف اپنے تک محدود رہنا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر وہ اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے دست و بازو نہیں بنائیں گے۔ آپ نے ابھی تذکرہ کیا قطر کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، لبنان کے حوالے سے، اگر ہم نے ان بدبختوں کو فلسطین میں انٹر ہونے سے پہلے روک لیا ہوتا، غزہ پہ حملہ آور ہوتے ہوئے اگر ہم نے کوئی ان کے سامنے باندھا ہوتا تو ان کو کبھی جرت نہ ہوتی کہ کبھی لبنان پہ، کبھی قطر پہ، یا کبھی ایران پہ اس طرح کی کوئی یہ حرکت کرتے۔ تو بنیادی طور پہ ہم اپنی ذمہ داریوں کے احساس سے بے خبر ہو چکے ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اب تو یہ کیفیت ہو چکی ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی وہاں کس کیفیت میں ہیں، ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے متعلق اس امت کے اتحاد، اتفاق اور تفرقے سے بچنے کی کیفیت کیا ہے، تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کریم، جس کو امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے صحیحین میں نقل کیا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین میں بسنے والے ہمارے بھائی وہ مومن ہیں، یا ہم بھی اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، یا یہ جو 57-58 آزاد مسلمانوں کی سٹیٹس ہیں یہ سب اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، جب کانٹا چبھتا ہے پاؤں میں تو آنکھ روتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے۔ یہ ہے وحدت اسلامیہ، یہ ہے ملت اسلامیہ کا اتحاد۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن جو ہے وہ مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یشد بعضہ بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور اس حدیث طیبہ کے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں کو، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے مبارک ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کے آپ نے اس کی مثال اس طرح بیان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم پیر صاحب، اس وقت اگر ہم اس کیفیت کو دیکھیں، صحیح، درد دل سے ہم سمجھیں، تو یہ کبھی ممکن نہیں ہے
کہ اتنی کثیر تعداد میں مسلمان ہوں. حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ پاکستان بنا رہے ہیں, یہ پاکستان چھوٹا سا ملک ہوگا اور اس سے کتنی کثیر تعداد میں مسلمان ہندوستان میں ہوں گے, تو کیا پاکستان بننے کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں پر کیا بیتے گی؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا تھا کہ پاکستان اتنا مضبوط ہوگا کہ پاکستان کی موجودگی میں پوری دنیا میں مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اللہ اکبر. جی مفتی یہ شاہد تھی مدنی تو صاحب خواہش. کیا فرمائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اتحاد ہے یہ وقت کی ضرورت ہے, لیکن کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے, افغانستان میں جو پہلے ظلم ہوا, برما کے اندر جو ظلم ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں مسلمان کمزور ہیں, انڈیا کی جو صورتحال ہے وہاں بیچارے مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی, قربانی کے جو جانور ہے, گائے ہے, وہ ذبح نہیں کرنے دیا جاتا. کیا سمجھتے ہیں کس طرح آگے ہم بڑھ سکتے ہیں, کیسے امت مضبوط ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ پیر صاحب, دنیا سب اچھی طرح جانتی ہے کہ جب خاندان کا یا گھر کا سربراہ مضبوط اور تگڑا اور ویلیویبل ہوتا ہے تو پھر چھوٹوں پر کوئی بھی آنکھ نہیں اٹھاتا. تو اس وقت 57 اسلامک کنٹریز کے لیڈنگ پوزیشن پہ تو چند ایک ممالک ہیں جن میں الحمدللہ پاکستان بھی ہے, لیکن جب بڑا جو ہے وہ لیٹ جائے گا, کمزور ہو جائے گا, ترکی, ایران اور پاکستان. جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں. جی ہم انہی ٹاپ میں ہیں. تو جب بڑا جو ہے وہ آنکھیں نہیں دکھائے گا, جب بڑا اپنی بڑے پن اور طاقت کو سامنے رکھ کر ایک سٹینڈ نہیں لے گا تو کمزور تو پھر کمزور دبے گا. اس وقت پورے عالم اسلام میں دو ہی طرح کے مسلمان ہم ہیں, ایک ہیں کہ جو آزاد ملکوں میں رہ رہے ہیں اور دوسرے ہیں جو اقلیتی انداز میں دوسرے غیر ملکوں میں رہ رہے ہیں. تو اقلیتی مسلمان جہاں ہیں ان کے دکھ درد تکالیف کو ہم سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ اس کی وجہ یہی ہے. آج دیکھیں عالم اسلام میں کیا وجہ ہے, کس وجہ سے. ابھی جب آپ انٹرو میں علامہ اقبال کا 1929 کا حوالہ دے کے بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ 100 سال پہلے ہمارے مصور پاکستان نے اس قوم کو بتا دیا تھا کہ جب تک اتحاد نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامیابیاں نہیں سمیٹ سکتے. تو آج دیکھیں کس انداز سے ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے. آج سپر پاورز جو ہیں وہ پہلے لڑاتی ہیں اور لڑانے کے بعد اگر ایک کمزور ہو جاتا ہے, اپنا کمزور ہو جائے تو صلح کروا دیتی ہیں, دوسروں کا کمزور ہو جائے تو اس کو اور مروا دیتی ہیں. تو یہ حقیقت سے ہمیں کیوں آنکھیں چرانے کی عادت پڑ گئی ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں, اور اکٹھے ہونے کے لیے ظاہر ہے کہ جو مشترکہ مفادات اور مشترکہ اتفاقی معاملات ہیں ان کو لے کے ہم اکٹھے ہو جائیں. آج دیکھیں کس وجہ سے اپنے فورس بنا لیں. اب فورس بنانا تو ایک آگے کی بات ہے, ایک کے اوپر حملہ دوسرے کو حملہ تصور کیا جائے. جی یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اپنی کرنسی بنا لیں, اپنا گوگل بنا لیں. جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے, ریاست قائم کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کیے کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو یہ آپ پر بھی حملہ تصور ہوگا, اور اگر تم پر حملہ ہوگا تو ہم اپنے اوپر حملہ تصور کریں گے. اور اس سے مضبوطی آئی, طاقت آئی, اعتماد آیا. آج بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ مسلم کنٹریز اور ان کے ہیڈز کے اندر جو ٹرسٹ لیول ہے وہ بہت ویک ہے. ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہے, اور اعتماد نہ کرنے کی وجہ کیونکہ ہم بہت ساری جگہوں پہ ٹوائس کی صورت میں بنے ہوئے ہیں, کھلونے بنے ہوئے ہیں. ہمارے مفادات, اب دیکھیں ہونا کیا چاہیے تھا کہ اگر میں ایک مسلم کنٹری ہوں اور میں طاقتور ہوں, میری کرنسی اچھی ہے, میرے پاس مال ہے, تو وہ مال مسلم کنٹریز میں انویسٹ ہونا چاہیے تھا, نہ کہ یورپ میں وہ انویسٹ ہونا چاہیے. اپنا بینک بنا لیں. آج نہ ہم بینک اپنا بنا رہے ہیں, نہ ہم اپنی دنیا کے اندر اپنی کوئی اتحاد کی صورت بنا رہے ہیں. تو نہ تو مسلم کنٹریز میں انویسٹ کر رہی ہیں, اور جب ہم ضرورت مند ہو جاتے ہیں تو اپنوں سے لینے کی بجائے یا اپنے ہمیں دینے کی بجائے ہمیں پھر بیکاری بن کے غیروں کے سامنے جانا پڑتا ہے. جی ڈاکٹر عمران اور نظامی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے کل اسرائیلی وزیر اعظم نے میڈیا سے بات کی ہے, انہوں نے 3 باتیں کی, 2 اس میں بڑی خطرناک. اس نے کہا کہ بھئی اسلحہ ہمارا اپنا ہے,
بلکہ ہم اسلحہ امریکہ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کا اسلحہ ہم سے لیں، ہم اسلحہ. پھر دوسروں نے کہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ ایک اسرائیلی ٹکڑا ہے، ایک پیس ہے. یعنی کہ اور پھر ایران نے جو اس کے اوپر ریاکشن دیا، انہوں نے کہا کہ بالکل یہ بات درست ہے کہ ایران کے اندر جتنے بھی اٹیک ہوئے ہیں، جو بندے مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جن کے پاس موبائل تھے. تو یہ جو کھلونا ہے یہ تو بم ہے، ہم ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں اور ہم اپنا ایک موبائل بھی نہیں بنا سکتے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بالکل محترم پیر صاحب، یہ بڑی بات اہمیت کی حامل ہے کہ امت مسلمہ جس کو کہا گیا تھا سب سے پہلا جو لفظ قرآن مجید میں نازل ہوا وہ ہے اقرا، کہ پڑھو. پڑھائی کے بارے میں اس امت کو کہا گیا، اس امت کو علم حاصل کرنے کے بارے میں کہا گیا. اور قرآن مجید کی جو آخری آیت نازل ہوئی اس میں بھی علم کی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ دعا ہے وہ بھی ہے رب زدنی علما، کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. لیکن جب سے امت مسلمہ نے علم سے ناطہ توڑ لیا ہے، عیاشیوں کی طرف لگ گئی ہے، ہمارے بے شمار مسلم کنٹریز کے لوگ کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو تیل کی وافر مقدار میں یہ نعمت عطا فرمائی، ان کے پاس مال و دولت آ گیا، تو انہوں نے اپنی دولت عیاشیوں پہ لٹائی ہے. نظامی صاحب دیکھیے، انہوں نے میں یونیورسٹی انتہائی معذرت کے ساتھ کہنے لگا ہوں، جو میری بات کا مقصد ہے عیاشی تو انگریز بھی کرتا ہے لیکن ایجوکیشن انہوں نے نہیں چھوڑی. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ علم ہم نے چھوڑ دیا اور عیاشی کی طرف ہم جی آئے. بالکل بالکل. ہماری جو مسلم کنٹریز میں اللہ رب العزت نے جو نعمتیں وسائل رکھے ہیں، اس مال کو ہم نے علم کی ترویج کے لیے کم استعمال کیا ہے. ہمارے ان عرب بھائیوں نے، ان لوگوں نے اس مال کو عیاشیوں میں زیادہ استعمال کیا ہے. وہ یونیورسٹیاں کم بنائی ہیں، یونیورسٹیاں نہیں بنائیں، اور تعلیمی ادارے نہیں بنائے، ریسرچ سینٹر نہیں بنائے. اسی وجہ سے آج وہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اور ہمیں طعنہ دے رہا ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں جو موبائل ہے یہ بھی اسرائیل کا ایک ٹکڑا ہے. یہ اہل اسلام کے لیے یہ بات بڑی قابل غور ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اگر یہ ایک مہم چلاتے ہیں کہ اسرائیل کی پروڈکٹ سے جو ہے وہ ناطہ توڑا جائے اور ان کو ختم کیا جائے، ان کو خریدا نہ جائے، تو اس کے مقابلے میں پھر ہم جب دیکھتے ہیں متبادل کیا کہ ہمارے پاس متبادل کیا ہے. متبادل فیس بک نہیں ہے، ایکس نہیں ہے متبادل، ہمارے پاس متبادل چیزیں نظر نہیں واٹس ایپ نہیں ہے ہمارے پاس متبادل. جو بھی جی ربانی صاحب کیا ایڈ کریں گے آپ؟ جی قبلہ پیر صاحب، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ایسی جب کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس پہ کوستے ہیں علماء کو کہ جی فلاں اتنی ترقی کر رہا ہے، ہمارے مولوی ابھی اس بات میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ کام تھا یونیورسٹیز کا، تحقیقی اداروں کا، جو بڑے بڑے ریسرچ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، گورنمنٹ اس پہ بہت سارا انویسٹمنٹ کر رہی ہے. انہوں نے اس پہ کیا کیا ہے، ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے کہ سب مورد الزام ٹھہراتے ہیں علماء کو. یہ مولوی اب یہ بات کر رہے ہیں، نہیں بات مولوی کو ہوئی نہیں نا، مولوی صاحب کی کوئی بات نہیں ہو رہی، ہم تو اوورآل بات کر رہے ہیں. معاشرے میں یہ بات کر رہا ہوں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو تحقیقی ادارے ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے اس حوالے سے، اس اعتبار سے اگر ہم پاکستان کے سائنٹسٹس کو دیکھا جائے تو ایٹمی ٹیکنالوجی میں انہوں نے الحمدللہ اپنے آپ کو بہت انہینس کیا ہے. اسلحے کی دوڑ میں الحمدللہ ہم خود کفیل ہیں، ہمیں کسی کی محتاجی نہیں ہے. اب باقی جو ہماری فائٹ کے لیے، جنگ کے لیے جن ایسیسریز کی ضرورت ہوتی ہے، الحمدللہ پاکستان اس میں خود کفیل ہے. باقی جو بات آپ اوورآل کر رہے ہیں، اس میں ہمارے لوگوں کے لیے، خاص طور پہ مسلم امہ کے لیے، آپ کے پاس معدنیات ہیں، آپ اس کو نکال نہیں سکتے. آپ کے پاس تیل ہے، آپ اس کو نکال نہیں سکتے. آپ کے پاس اور اللہ کی کوئی ایسی دی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، آپ کے پاس وہ وسائل اور ذرائع نہیں ہیں کہ آپ ان نعمتوں کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکیں. آپ اگر پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں تو اس خطے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے پہلے، میں ان کی ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے اس پہ لکھا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے پہلے جب انہوں نے اس خطے کو اینالائز کیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، بڑے بڑے ان کے جو سائنٹسٹ تھے یا ان کے ریسرچر تھے یا ان کے ایجوکیشنسٹ تھے، وہ یہاں پہ آئے،
اب انہوں نے دیکھا کہ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ہم نے دیکھا کہ یہاں کا جو مسلمانوں کا ایجوکیشنل سسٹم ہے، یہاں جو نظام تعلیم ہے وہ اتنا مضبوط ہے، جب تک ان لوگوں کے نظام تعلیم سے ان کا اعتماد نہ اٹھایا جائے تب تک ان لوگوں کو ہم اپنا ماتحت نہیں بنا سکتے۔ دوسری بات انہوں نے یہ لکھی، اس پورے خطے میں کہیں ایک فرد بھی ایسا نہیں ملا جو بھیک مانگنے والا ہو، کوئی بیکاری ہو۔ آج آپ کسی اشارے پہ رک جائیں، کسی گلی کے کونے پہ، نکر پہ، کسی مسجد کے باہر نماز پڑھ کے باہر نکلیں تو وہاں کیا ہے؟ لائن لگی ہوئی ہے بھیک مانگنے والوں کی، کہ ان لوگوں نے ہمارے اندر یہ چیزیں احساس کمتری کے طور پہ پیدا کر دیں اور ہمیں اس طرف لگا دیا۔ اب باہر چلے جائیں، آپ کو کسی جگہ پہ نہیں ملے گا کہ یہاں پہ آپ کو خالص گھی ملے گا، یہاں پہ خالص چیزیں ملیں گی، یہاں پہ آپ کو یہ چیز خالص ملے گی۔ یہ بدقسمتی ہمارے ہاں ہے۔ یہاں تو میڈیکل سٹور پہ لکھنا پڑتا ہے۔ جی، انگریز کے آنے سے پہلے یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، سب کچھ خالص تھا۔ یہ جو مصنوعی چیزیں ہیں، یہ 2 نمبر چیزیں ہیں، یہ جن کو ولایتی چیزیں ہم کہتے ہیں، یہ انگریزوں کے آنے سے انہوں نے ہمارے ربانی اندر یہ صاحب ابھی چیزیں پیدا بریک کی۔ لینی ہے اور بریک کے بعد دوبارہ انشاءاللہ بات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات۔ جمعے کا دن ہے، درود پاک کی کثرت کرنی ہے اور بچوں کو بھی جمعے کی تیاری کے لیے تیار کرنا ہے، کیونکہ جب بچے جمعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کی عادات اچھی ہوں گی اور کسی کی باتوں میں نہیں آنا کہ بچے کا مسجد میں جانا ممنوع ہے، مسجد میں جانا چاہیے۔ خواتین کو بھی اگر ایسی مساجد دائیں بائیں موجود ہیں جہاں خواتین کے لیے پردے کا اہتمام ہے تو میں خواتین سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ بھی جمعے کو اپنے اوپر لازم کر لیں، وہ بھی مسجد میں جا کر جمعہ پڑھا کریں۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آخری حصے میں ہیں تو اب حل کیا ہے؟ باتیں کرنا آسان ہیں لیکن اب کوئی ایسی SOPs بتائیں، ایسا طریقہ بتائیں کہ جس سے ہم نکل سکیں، کوئی ایسا لائعمل ہو جائے کہ جس پہ ہم مشترکات دین جو ہے وہ باتیں آ جائیں۔ اختلافات تو ازل سے ہیں، رہیں گے، لیکن دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اتفاق ہو یا نہ ہو لیکن لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی قبلہ پیر صاحب، اس وقت عالمی منظر نامے میں جو پچھلے 10 سال کے اندر کم از کم جو ہم آبزرو کر رہے ہیں، جو چینجنگ آئی ہیں اور جن حادثات اور پریشانیوں کا سامنا ہم نے کیا ہے، اور ابھی آپ اسرائیلی نیتن کا جو ہے وہ جو بیان اور اس کا تکبرانہ انداز جو بیان کر رہے تھے، یہ کافی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ اب بہت ہو گیا، اب بس ہو گئی ہے۔ اب کم از کم یہ COC ہو یا جس طرح کی بھی اس وقت مشترکہ چیزیں ہیں، وہاں پہ میرا خیال ہے ایک مشترکہ مفادات کونسل ایک بننی چاہیے، جو کم از کم جو عالمی طور پر جو جن چیزوں کا ہمیں سامنا ہے ان کو مد نظر رکھ کے کوئی ایک لائحہ عمل کی طرف پراپر جانا چاہیے، جس میں ہم اپنے جو ایٹمی پاور ہے اس کو انہینس کریں، اور نہ صرف پاکستان بلکہ جیسے ایران کو ضرورت ہے، ایران آگے ڈٹا ہے، اسی طرح دوسرے آپ دیکھیں ہمارے مسلم ممالک میں قطر کیا کوئی غریب ملک تھا؟ اتنا بڑا امیر ملک ہو کے آج کی ڈیٹ تک تو ہمیں نہیں پتہ چلا کہ کیا رپلائی کیا گیا ہے، ریئیکٹ کیا گیا ہے۔ صرف ایک بیٹھک ہو جانا یہ کافی تو نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے اس وقت ہمیں اپنی ایجوکیشن پہ، اور جو ہمارے امیر ممالک ہیں اس میں ہمارا عرب جو ہے وہ سب سے آگے جا رہا ہے، تو عرب کے اندر آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں تو وہاں جا کے رونا آتا ہے کہ ان کے ہاں اتنا سسٹم ہی نہیں ہے۔ آج انہوں نے اپنے مارکیٹس کے اندر جب سسٹم کو لے کے آئے ہیں تو باہر سے دوسرے کنٹریز سے لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ علم پہ زیادہ اپنی فوکس کرنی چاہیے، AI ہے یا دیگر، اگرچہ اس وقت ٹھیک ہے ہماری اپنی ایجادات نہیں ہیں
تو ایجادات ان کی ہیں تو ان کو یوز ہم کر کے ایز تو ہم اے اپنی چیزیں بنا سکتے ہیں. ہم ایز اے امام خطیب لوگوں کو کیا موٹیویٹ کر سکتے ہیں, کیسے؟ دیکھیں ہمارا ایک اسپیکر ہونے کے ناطے, ایک عالم ہونے کے ناطے یہ بھی فریضہ سمجھتا ہوں میں کہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو تو کم از کم, جہاں ان کے خلاف یہ عالمی قوتوں کے اور مسلم مخالف قوتوں کے خلاف جہاں ہمیں نفرت کے بیج ان کے اندر پیدا کرنے ہیں کہ ان کے خلاف ہم نے نفرت, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس نسل کو تیار بھی کرنا ہے. اور اس وہ جو غلامی کی زندگی ہم جی رہے ہیں اور ہم ہر وہ ایکٹ کرتے ہیں کہ جس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آج فلاں ملک ہم سے راضی ہو گیا ہے, حضور والا یہ راضی نہیں ہوا. قرآن پاک کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ او كما قال. فرمایا یہ یہودی, نصرانی, عیسائی, یہ طاقتیں تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین کو فالو نہ کر لو. تو یہ جنگ تو اصل جو جنگ ہے وہ تو دین کی ہے جنگ ہے, وہ مذہب کی جنگ ہے. یہ ہمیں متشدد کہتے ہیں, اصل دہشت گرد تو یہ خود ہیں. اور ہمیں اپنی نسل کو باقاعدہ تیار کرنا ہوگا کہ آنے والے جی دور میں نظامی صاحب, ٹیکنالوجی کی مدد آپ سے کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کی رسی کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے اس کا نقصان کیا کیا ہمیں ہوا اب تک؟ اس کا بہت زیادہ نقصان ہم جھیل چکے ہیں اور جھیل رہے ہیں اور ذلت و رسوائی برداشت کر رہے ہیں. ہمارے مسلمان بھائی, ہمارے مسلمان بیٹے, ہماری مسلمان بیٹیاں, ہمارے مسلمان بزرگ, وہ چاہے فلسطین میں ہیں, چاہے کشمیر میں ہیں, چاہے عراق میں ہیں, چاہے افغانستان میں ہیں, چاہے برما میں ہیں, چاہے کسی ملک میں ہیں جہاں پر بھی یہ ظالم ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور ان کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں اور ان کی مال و دولت کو لوٹ لیتے ہیں, ان کی عزت و آبرو کو تار تار کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے ابتدائی چیزیں ذکر کی, میں اگلی چیز یہ ذکر کروں گا کہ جیسا علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. اور نیل کا ساحل جو ہے وہ مصر, عراق, ایران اور یہ سارے ممالک, اور پھر کاشغر یہ چائنا کا ایک علاقہ ہے. تو یہ پورا ایک خطہ ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے مسلمان کم از کم اپنا دفاع مضبوط کریں. تو میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ بہت ذلت و رسوائی ہم نے برداشت کر لی, آئندہ یہ ذلت و رسوائی ہم برداشت نہ کریں. ہمیں چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور کم از کم دفاعی طور پر سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں. ان کی ایک فوج ہونی چاہیے. جیسے ہمارے عرب ممالک جو ہیں یہ اپنی جو حفاظت کے لیے انہوں نے یہ امریکہ پہ انحصار کرتے ہیں, یہ یورپ پر انحصار کرتے ہیں. کیوں نہیں یہ چاہتے کہ یہ ترکی کو بیچ میں لائے, یہ پاکستان کی فوج کو آگے لائیں, یہ ایران کی فوج کو آگے لائیں. تو اس طرح کی ایک مشترکہ فوج ہو, کیونکہ قرآن مجید نے تو واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ, کہ مومنوں کو چھوڑ کر, مسلمانوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہ ہم نے قطر میں دیکھ لیا ہے کہ قطر کی حفاظت کی ذمہ داری امریکن فوج پر تھی, یورپین فوج پر تھی, لیکن انہوں نے کیا کیا ہے, وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے اور بلکہ خود انہوں نے وہ حملہ کرنے میں مدد دی ہے. اور اس لیے مسلمان ممالک کو اب یہ سوچنا چاہیے اور اس پلیٹ فارم پہ کم از کم جمع ہو جانا چاہیے. آگے علم ٹیکنالوجی وہ تو علیحدہ چیزیں ہیں, اس پہ بھی کام ہوتا رہے گا. فرسٹ آف آل یہی ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ اپنا مشترکہ ایک دفاعی نظام کریٹ کریں, اپنی ایک فوج بنائیں اور اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب کیا فرمائیں گے اپنے دفاع کے لیے استعمال کریں. جی قبلہ پیر صاحب, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سرمدی پیغام ہے. مسلمانوں کو نکلنا ہوگا, خود سے جد و جہد کرنی ہوگی. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ٹوٹل جو اثاثہ تھا 313 کو لے کر میدان بدر کی طرف تشریف لے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا.
ہمیں خود سے اپنے اندر سے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ملت اسلامیہ کو ملت واحدہ بنانا ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پہ، ربوبیت پہ، حاکمیت پہ یقین محکم حاصل کرنا ہے، اور اسلام کو ایک زندہ و جاوید مذہب، ضابطہ، قانون تصور کرنا ہے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، ان اصولوں پہ اگر اپنے آپ کو ہم استوار کر لیتے ہیں، اور اگر ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیتے ہیں، تو یہ دن دور نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہ جو آج مشکل ایام ہیں، آج جو ہماری ابتری کے دن ہیں، ہمارے تنزل کے دن ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو عروج میں بدل دے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ دین دبنے کے لیے نہیں آیا، یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، بالآخر اس نے غالب ہونا ہے، اس نے کمال اور عروج کو پہنچنا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کریم ہے، تم ہی سر بلند ہوں گے اگر تم مومن ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نے مومن بننا ہے، ہم نے بزدلی کو ختم کرنا ہے، سستی کو ختم کرنا ہے، اپنے اندر ایکٹیونیس، بریونیس اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اپنے آپ کو ہم نے ایک زندہ و جاوید قوم بنانا ہے، انشاءاللہ۔ جس قوم کی تکمیل، جس قوم کی تعمیر حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت اگر ہم آج ان صحیح۔ بنیادوں پہ اپنے آپ کو کھڑا کر لیتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت، جی مفتی کوئی صاحب، آخر ٹیکنالوجی میں کیا ارشاد ہمارا فرمائیں راستہ گے آپ؟ نہیں روک سکتی۔ جی قبلہ پیر صاحب، اس وقت ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد بنانے کے لیے جس طرح دفاعی نظام کی بات ہوئی، وہ میرا خیال ہے ایک 27 کنٹریز، اسلامک کنٹریز کا کوئی بنا بھی ہے، لیکن کیا اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کو لیڈ بھی آپ خود ہم کر رہے ہیں، اور پھر اس کا حاصل کیا نکلا؟ تو جب تک غلامی کی زنجیریں نہیں توڑی جائیں گی، جب تک اپنے مفادات بیکاری پن والے نہیں ان سے کٹ آؤٹ کیے جائیں گے، تو اس وقت تک شاید ہم اسی طرح کے ہی حادثات کا اور ظلمت کا اور انسلٹنگ بیہیویئر کا شکار ہوتے رہیں گے۔ تو ضرورت ہے کہ اپنے جو اسلام نے اپنی ایک تشخص، اپنی ایک پہچان اور ایک وقار دیا ہے، اس پر اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے تو پھر جا کے ان سے نجات ملے گی۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا آخر میں فرمائیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات ارشاد فرمائی، وَإِنَّ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، کہ فرعون نے تکبر اختیار کیا زمین میں اور اپنے جو رعایا تھی اس میں تفرقہ ڈالا۔ وہی کیفیت یورپ اور امریکہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈال کر رہا ہے اور ان کو علیحدہ علیحدہ کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من شذ شذ فی النار، کہ مسلمان آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں گے تو کامیاب رہیں گے۔ جو بھی بھیڑ اس ریوڑ سے علیحدہ ہوگی تو اس کو بھیڑیا اچک کر لے جائے گا۔ آج مسلمانوں کی وہی کیفیت ہے۔ ہم سب کو قرآن مجید نے کہا منیبین الیہ واتقوہ، کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، تقوی اختیار کرو اور آپس میں ایک دوسرے جی ربانی صاحب، بھائی مختصر آخر میں میسج۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کریم ہے، الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، کہ جمعیت جو ہے، اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کو لے کے آتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تفریق جو ہے وہ اللہ کے عذاب کی طرف لے کے بہت شکریہ، بڑی مہربانی خواتین حضرات۔ آج جمعے کا دن تھا اور جمعے کے دن ہم نے آپ کے لیے اسپیشل پروگرام کا بندوبست کیا۔ اگر آپ کے امام خطیب کو یہ خطبہ چاہیے جمعے کا تیار شدہ تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، اور جن مساجد میں اس موضوع کے اوپر جمعہ پڑھایا جائے گا پورا پروگرام آپ نے ٹکر انہیں کی خبر کے طور پہ بھی دیکھا ہوگا، اور آپ کے دائیں بائیں میں کوئی ایسی مسجد ہو بلا تفریق مسالک تو آپ ہمیں اس کا نام بھیجیں، انشاءاللہ امام کا، خطیب کا، علاقے کی مسجد کا، اس کو بھی ہم اپنے ٹی وی پر چلائیں گے۔ خواتین حضرات، جب بات ہوتی ہے اتحاد کی، اتفاق کی، تو پھر ہمیں اپنا بینک چاہیے، ہمیں اپنا موبائل چاہیے، ہمیں اپنا سوشل میڈیا نیٹ ورک چاہیے، ہمیں اپنی کیبل کا اپنا نظام ڈیولپ کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں ایک ایسے موقع کے اوپر نہیں اکٹھا ہونا چاہیے کہ ہم منتظر رہیں کہ کوئی مصیبت آئے گی تو ہم اکٹھے ہوں گے۔ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ہم وہ اعلامیہ جاری نہیں کرتے۔ ان تمام باتوں کا جو حل ہے وہ قرآن نے ہمیں بتا دیا،
वला तफर्रकू के तफरके में मत पड़ो। जो घर तफरके में पड़ जाता है वो घर टूट जाता है, और जिस मुल्क के बासी रहने वाले मुत्तहिद ना रहें वहाँ कैसे बरकत आ सकती है। आज का वजीफ़ा है या माजिदो अज़मत और बुज़ुर्गी वाला। ऐसे लोग जो चाहते हैं कि उनका दिल जो है वो नूर इलाही से मुनव्वर हो जाए, यानी कि सुकून में चला जाए, तो उनको ये वजीफ़ा पढ़ना चाहिए। अगर कोई बंदा चाहे कि मेरी मुआशरे के अंदर इज़्ज़त हो, वक़ार हो, मर्तबा हो, लोग मुझे जाने और पहचाने, तो उसको इस वजीफ़े का विर्द करना चाहिए। रूहानी बरक़ात हासिल करनी चाहे कोई बंदा तो वो भी इसको पढ़े, और जो इल्म नाफ़े में इज़ाफ़ा चाहता है तो वो भी इस वजीफ़े को पढ़ सकता है। हिकमत, दनाई, फ़हम व फ़रासत में भी इस वजीफ़े की बरकत से इज़ाफ़ा होगा। और ख़वातीन हज़रात, इस वजीफ़े की बरकत से आपके अंदर जो माज़अल्लाह दिल स्याह हो जाता है गुनाहों की वजह से, उसका ख़ात्मा होगा। बुरी आदत, बुरी जो खसलतें हैं, जो हैबिट हैं, उनका ख़ात्मा होगा। दिल अगर आपका सख्त है, नहूसत ज़दा माज़अल्लाह हो चुका है, तो आप इस वजीफ़े की बरकत से इस बीमारी से, इस गुनाह से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और साथ जब आप वजीफ़ा पढ़ेंगे तो बेइतिमादी जो आपके अंदर वजूद है उसका ख़ात्मा होगा, और एतमाद बहाल होगा, और बेबरकती ख़त्म होगी और बरकत आपकी तरफ आएगी। ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता रोज़ तो हमारे सैयद लख्ती हुसनैन साहब मुस्लिम हैंड्स के बानी हैं। तकरीबन 50 प्लस ममालिक में ये ट्रस्ट इदारा काम कर रहा। उन्होंने मकामी होटल के अंदर अताउल्लाह कासमी साहब के एजाज़ में एक तकरीब रखी, जिसके अंदर माशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने के शहर के जो बड़े लिखारी हैं ख़वातीन व हज़रात, वो दोनों तबक़ात आए। और इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि हमने अताउल्लाह कासमी साहब को जो तगमा मिला है, जो इनाम मिला है, जो इज़्ज़त मिली है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसको भी खराज तहसीन का पेश करना है। और साथ वहाँ पे लख्ती हुसनैन साहब ने लोगों को जो मुस्लिम हैंड्स का वर्क है उसके ऊपर भी बात की। उनके जो छोटे भाई हैं सैयद ज़िया नूर साहब, वो भी स्पेशल इस्लामाबाद से आए थे। तो ख़वातीन हज़रात, जो लोग मेहनत करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। आइए अहद करें, मुझे भी आपको भी मेहनत करनी चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़े। जब मुल्क आगे बढ़ता है तो फिर बेहतरी आती, जब बेहतरी आती तो उसके ओवरऑल असरात सामने आते हैं। और इसके साथ ही प्रोग्राम के ख़त्म होने का मैं ऐलान करता हूँ। कल दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।